अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, हे इज़ मी अननोन राइट्स। सो आज हमारे पास जो नावल है वो न्यू नावल की स्नीक पैक है एंड इट इज़ फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो अब ये इंट्रोडक्शन है ये फ़र्स्ट कपल हाजिम ख़ान और राइमा का इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। आज वो बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह मगरूर शहज़ादा अपनी सारी सल्तनत लुटा दे, और उसने किया भी तो ऐसे ही था। अपनी बचपन की मोहब्बत पर अपनी सल्तनत ही तो लुटा रहा था। राइमा की रुखसती के लिए जो लहंगा उसने बनवाया था, सिर्फ वो लहंगा ही 6 करोड़ से ज़ायद का था। बाकी के इंतज़ामात और तैयारी तो बाद में आती थी। नीली आंखों वाली उस नाजुक सी गुड़िया के ऊपर वो ग्रे आंखों वाला शहज़ादा अपनी पूरी सल्तनत लुटाने पर तुला हुआ था। हत्ता कि कल वलीमे के फंक्शन पर उसने पूरे इलाके को खान हवेली में दावत आम दे डाली थी। आज उसके लिए बेहद ख़ास दिन था। राइमा बाजिल आज राइमा हाजिम बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। ये सिर्फ वही जानता था उसको अपनी शरीके हयात बनाने पर उसने कितने पापड़ बेले थे। अभी कुछ घंटे पहले ही उसका निकाह राहिमा से हुआ था। उसकी बचपन की मोहब्बत आज उसकी दस्तरस में थी। कुछ मिनट पहले ही हाजिम ख़ान अपने दोस्त अहबाब के हल्के से बचकर निकला था, वरना तमाम कज़न्स उसको घेर कर बैठे थे। जितना वो राहिमा को देखने के लिए बेताब था, उतना ही उसके कमीने कज़न्स प्लस दोस्त उसे ज़बरदस्ती जकड़ कर लॉन में बैठे हुए थे। अब चूंकि हाजिम इन खबीसों के घेरे से आज़ादी पा चुका था, सो अब उसका इरादा अपने कमरे में जाकर अपनी शहज़ादी के दर्शन करने के थे। बिला आखिर वो हवेली के तवील राहदारी पार करता अपने कमरे के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। उसका वजीह चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने एक नज़र रिस्ट वॉच पर डाली। रात का 1 बज रहा था। उसने एक बार फिर अपने दोस्तों को दिल ही दिल में गालियों से नवाजा, पर फिर कुछ सोच कर हाजिम ने सरशारी से बालों में हाथ फेरा और दरवाजे की नाक पर हाथ रखता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जितना खान हवेली को बाहर से सजाया गया था, कमरे का अंदरूनी मंजर उससे ज़्यादा खूबसूरत था। पूरे कमरे में सुर्ख और सफ़ेद रंग के गुलाब बिखरे पड़े थे। बेड के इर्द गिर्द लाल रंग की झालर बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। गुलाब की पत्तियों के साथ साथ कमरे में फैली मोमबत्तियों की रोशनी एक फसूं खेज माहौल बना रही थी। हाजिम खान की बेचैन नज़रें बेड पर गईं, पर वो वहाँ नहीं थी। उसकी बेकरार सी नज़रें अब पूरे कमरे का तवाफ़ करने लगीं। बेड से थोड़ी दूर सामने ही उसकी नज़र ठुटक कर रुक गई। पहले जो चेहरा खुशी की वजह से दमक रहा था, अब वो चेहरा गुस्से की हिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा था। ग्रे आंखों में गुस्से की शिद्दत से सुर्ख डोरे बाज़िया होने लगे। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके राइमा ने ड्रेसिंग से नज़रें उठाकर पीछे देखा। हाजिम खान सुर्ख चेहरा लिए उससे ज़रा फासले पर खड़ा सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। राइमा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ के ऊपर काले रंग की शॉल कंधों पर डाले वो बेहद वजीह लग रहा था। पैरों में पेशावरी चप्पल थी। भूरे बाल जल से सेट किए गए थे। राइमा सर्द निगाहों से उसका जायज़ा ले रही थी। ग्रे आंखों में बेपनाह गुस्सा था, हत्ता कि गुस्से की सुर्खी हाजिम के सफ़ेद रंग को सुर्ख कर गई थी। हाजिम भी सामने नज़र आते आईने से राइमा को देख रहा था, जो सफ़ेद सादे से लिबास में मलबूस थी। आई मेकअप वो हाथ में पकड़ी वाइप से उतार चुकी थी। ब्लड रेड लिपस्टिक अब भी वाजिया थी, जबकि हाथ में अब भी वाइप्स मौजूद थीं। यकीनन हाजिम के आने से पहले वो ये भी उतारने वाली थी। राइमा की नज़रें अब भी हाजिम का जायज़ा ले रही थीं। बाजू कोहनियों तक फोल्ड थे। एक कलाई पर ब्रांडेड घड़ी मौजूद थी, जबकि दूसरी कलाई पर पट्टी जकड़ी हुई थी। राइमा के अंदर एक बार फिर बेबसी, गुस्सा, इश्तियाल न जाने क्या क्या सर उठाने लगा। राइमा ने तनफुर से हाजिम से नज़रें हटाईं और अपने हाथ में पकड़ी वाइप से अपने होंठ साफ करने लगी। राइमा, आपको चेंज नहीं करना चाहिए था। हाजिम खुद को नॉर्मल करते अपना इश्तियाल दबाते नरमी से बोला। तो क्या तुम इतने तमाशे के बाद मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रवायती दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती? राइमा हाथ में पकड़ी वाइप्स हाजिम के पैरों में पटकती गुस्से से चीखी। हाजिम ने अपनी मुठ्ठियाँ भींची। जाए राइमा, दोबारा लहंगा पहन कर आए। हाजिम तनी रगों भीजे जबड़े समेत नरमी से गोया हुआ।
رائما نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی بات کو اگنور کیے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ سنہرے بال جو پشت پر بکھرے پڑے تھے ان کو ہاتھ میں پہنی ربر بینڈ میں قید کرنے لگی۔ رائما جا کر لہنگا پہن کر آئیں۔ حازم کا لہجہ اب از حد سخت تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے حازم خان، اپنی حد میں رہو۔ رائما اس کی جانب مڑ کر چلائی۔ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک سرخ پڑ چکی تھی۔ حازم کا ضبط جواب دیا۔ سامنے رائما تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک حازم خان کے عتاب کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ پلیز رائما، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کریں، حازم خان کو آپ سہ نہیں پائیں گی۔ حازم اس کا حقارت آمیز لہجہ اگنور کیے نرمی سے گویا ہوا، پر اب اس کے لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ کیا کرو گے تم؟ اب مجھے مارو گے؟ بس یہی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی پوری کر لو۔ باقی تمام طریقوں سے تم مجھے بلیک میل کر چکے ہو، رائما تنک کر بولی۔ رائما، حازم ضبط سے گرایا، آواز نیچی رکھو۔ بدلے میں رائما بھی چیخی۔ بس حازم خان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ یکدم رائما کی جانب لپکا اور اس کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں لے گیا۔ رائما بھی شیرنی بنی اس کی گرے آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے کھڑی تھیں، حالانکہ بازو پر بے حد سخت پکڑ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حازم کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو رہی ہوں، پر وہ حازم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، سو ڈھیڑ بنے کھڑی رہی۔ کب سے آپ کی فضول گوئی برداشت کر رہا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جا کر لہنگا پہن کر آئیں۔ حازم کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ حازم نے اس کے بازوؤں پر دباؤ بڑھائے، اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ رائما اتنی سخت پکڑ اور جارحانہ انداز پر تڑپ کر رہ گئی۔ بازو چھوڑو میرا ذلیل انسان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رائما اس کی گرفت سے بازو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے گرائی۔ حازم نے اس کے بازو پر اور گرفت سخت کی۔ آپ کا سنگھار آج خصوصاً میرے لیے تھا نا؟ حازم اس کے منہ پر گرایا۔ تم پاگل ہو، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو۔ رائما کی کان سی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اتنا سخت لہجہ، اتنا جارحانہ رویہ اس نے کب کسی کا دیکھا تھا؟ بازی نے تو اسے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ ڈیم اٹ، چپ، بالکل چپ۔ بتائیں، آپ آج ہمارے نکاح کے لیے اتنا سجی سوری تھی نا؟ حازم کی گرجدار آواز پھر کمرے میں گونجی۔ حازم کے اس انداز پر رائما کا دل خوف سے سکڑ گیا۔ حازم کا ایسا روپ تو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گرے آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑے اسے جکڑے کھڑا تھا۔ بولیں۔ اب حازم دھاڑا، بازوؤں پر گرفت سخت سے سخت ترین ہو گئی۔ رائما کی آنکھوں سے موتی لڑک کر گالوں پر بہے۔ رائما نے ہچکی بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رائما حازم، کیوں؟ ساری دنیا آپ کا حسین روپ دیکھ چکی ہے، جس کو دیکھنے کا حق صرف میرا تھا، پر میں اس روپ کو دیکھنے سے محروم کیوں ہوں؟ حازم نے یکدم رائما کا بازو چھوڑا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حازم اب گہرے سانس بھرتا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رائما ہچکیاں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی حرکت سے رائما کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ حازم نے یکدم اپنی سرخ آنکھیں کھولیں اور رائما کو لگا اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہے۔ اگر اس نے اب ایک لفظ بھی حازم کے سامنے بولا تو وہ اس کے ساتھ کچھ کر دے گا۔ رائما کو آج اپنے سے 5 سال چھوٹے کزن اور اب اس کے مزاجی خدا سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جائیں رائما، ڈریس دوبارہ پہن کر آئیں، نہیں تو میں خود بھی نہیں جانتا میں کیا کر گزروں گا۔ حازم سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں نہیں پہنوں گی۔ اپنے آپ کو تمہارے لیے سجا دیکھ میرا دل کر رہا تھا خود کو آگ لگا لوں، رائما ہچکیوں سمیت بولی۔ خوف کے باوجود بھی رائما خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکی۔ حازم کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا اور اس کے گلے میں لپٹا دوپٹہ نوچنے والے انداز میں اتار کر دور اچھالا۔ رائما ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، جس کی گرے آئز میں جنون واضح تھا۔ کوئی بات نہیں رائما جان، اچھا ہوا آپ نے خود ہی ڈریس چینج کر لیا، نہیں تو آپ کے بے حد قریب آنے اور اپنا حق لینے کے لیے مجھے پہلے نہ جانے کتنی دیر اس ڈریس کے ساتھ کھپنا پڑتا۔ نا ہیئر اسٹائل، دوپٹے کی پنس، سب چیزوں میں الجھ کر نہ جانے کتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا، اور آج کی رات کا تو ایک ایک پل قیمتی ہے۔ حازم آنکھ ونگ کر کے گویا ہوا۔ رائما حیرت سے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی ٹون یکدم ہی چینج ہو گئی تھی۔ حازم نے کہتے ساتھ اس کی دونوں کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لیں۔
اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جاتا 1 سیکنڈ کی دیکھ کیے بنا ایک جھٹکے سے اس کی قمیض کی زپ کھول گیا۔ رائمہ تڑپ کر اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، رائمہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور ویسے بھی آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے۔ حازم سنجیدہ لہجے میں بولتا، رائمہ کے کندھے سے شرٹ سرکا کر اس کا شانہ سہلاتے اس کی بیوٹی بون پر اپنی حرکت کرتی انگلیاں روک گیا۔ رائمہ کی روح فنا ہوئی۔ آپ ایسے بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، اگر دلہن کے روپ میں نہ دیکھ سکا تو کوئی بات نہیں، کل ریسیپشن کے فنکشن پر ایک بار پھر آپ کو دلہن کی طرح سنوارنے کا آرڈرز دوں گا۔ فی الحال اصلی مدعے پر آتے ہیں۔ حازم اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ حازم کا سنجیدہ سرد لہجہ رائمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ حازم کی گرم سانسیں اسے اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اب حازم جو جھکا ہوا تھا سیدھا ہوا اور اس کی بیوٹی بون پر جھکنے لگا۔ چھوڑو مجھے حازم، تم مجھ سے چھوٹے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، رائمہ تڑپ کر بولی۔ رائمہ کی بات سن کر حازم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ حازم اس کی تمام مزاحمت کو اگنور کیے اپنے سلگتے رب اس کی بیوٹی بون پر رکھ گیا۔ رائمہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی بنی تڑپنے لگی۔ چھوٹا ہوں پر اب آپ کا شوہر ہوں۔ حازم سر اٹھا کر رائمہ کی نم آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں اپنی مسکراتی گرے آنکھیں ڈال کر گویا ہوا۔ میں نے تمہیں اپنا ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا ہے، پر تم اتنے بے غیرت ہو گئے میں نے سوچا نہیں تھا۔ رائمہ بے بسی سے رو دی۔ بے شک وہ حازم سے بڑی تھی، پر وہ 6 فٹ کے لمبے چوڑے حازم خان کی گرفت سے نکلنے سے قاصر تھی۔ ایک طریقے سے میں یہ بغیرتی بند کر سکتا ہوں، جائیں لہنگا پہن کر پہلے کی طرح میک اپ کر کے آئیں، نہیں تو آج ہی آپ کی اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ حازم کی بات سن کر رائمہ بے بسی سے آنکھیں نیچے ہچکیاں بھرنے لگی۔ تو یہ طے ہوا آپ نہیں جا رہی؟ آپ کو بھی آج کی نائٹ سیلیبریٹ کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، حازم کہتے ساتھ اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ نہیں، رائمہ دہل کر بولی۔ نہیں کیا ڈیئر وائف، حازم نے اس کا لب سہلایا۔ میں دوبارہ تیار ہو کر آتی ہوں۔ رائمہ کے منہ سے بڑی دقت سے یہ جملہ ادا ہوا۔ حازم اپنی جیت پر گہرا مسکرایا اور رائمہ سر جھکائے رائمہ کو دیکھنے لگا، جو آنکھیں نیچے ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ رائمہ مجھ سے ضد مت لگایا کریں، میں جو کہتا ہوں وہ کر لیا کریں، ورنہ میری ضد لگانا آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس بات کا اندازہ آپ کو آج ہمارے نکاح سے اچھی طرح ہو گیا ہوگا۔ آئندہ کوشش کیجیے گا مجھے غصہ نہ دلائیں، میں آپ کو حازم خان بن کر ڈیل نہیں کرنا چاہتا، وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ پھر ایک ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتا زپ بند کر دیا۔ اب حازم اس کے کندھے سے ڈھل کی شرٹ صحیح کر رہا تھا اور رائمہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ بی کوائٹ رائمہ، حازم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ جائیں شاباش، چینج کر کے آئیں، پھر دوبارہ میک اپ کریں، حازم نے کہا اور جھک کر رائمہ کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا۔ رائمہ اور زیادہ شدت سے رو دی۔ حازم سائڈ پر ہوا اور رائمہ کو جانے کے لیے جگہ دی۔ رائمہ مرے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اگر 1 منٹ بھی آپ نے دیر کی تو میں آپ کو اٹھا کر سیدھا بیڈ پر پٹکوں گا۔ حازم اس کو لہنگا اٹھاتے دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ مر جاؤ تم ذلیل انسان، رائمہ بے بسی سے بولی۔ میں بتاؤں پھر آپ کو کہ کتنا ذلیل ہوں؟ حازم یکدم مصنوعی غصے سے کھڑا ہوا جب رائمہ تیر کی تیزی سے واش روم میں بند ہوئی۔ ڈر بھی تھا اس سرپھرے خان کا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ اسے آج ایک بار پھر ہوا تھا کہ یہ شخص کس قدر پاگل ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ خان بس رائمہ کے پیچھے ہی پاگل، جنونی اور ضدی ہے۔ اس کو یکدم گڑبڑاتے دیکھ حازم نے مسکراہٹ روکی اور صوفے پر ٹانگ جمائے ٹک گیا۔ گرم شال اتار کر اس نے صوفے کے سائڈ پر رکھی۔ السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے جو لوگ آواز بند کر کے پڑھتے ہیں ایپیسوڈ کو، انہوں نے بھی اب تک آواز کھول لی ہوگی موبائل کی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت تھینک یو۔ آپ سب لوگوں نے آسماں میں عامل ناول کو اتنا پیار دیا، مطلب مجھے امید نہیں تھی کہ لٹرلی مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی کہ اتنا ہٹ جائے گا وہ ناول، بٹ آئی ایم شاکڈ یار، اتنا پیار ملا ہے مجھے، اور میں اب اور زیادہ پیشنیٹ ہو گئی ہوں آگے مور ایسے نا اچھے ناولس لکھنے کے لیے۔ ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے نا میری ایپیسوڈ لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آگے جو بھی میرے ناولس آئیں گے اس میں آپ کو میں پہلے جو بھی میری مسٹیکس ہوئی ہیں ناولس میں
وہ کریکٹ کرके آگے ناولس آہستہ آہستہ اور بہتر ہوتے جائیں گے، اور مجھے امید ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ باقی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، اس کے بعد میرے سپورٹیو ریڈرز کی، اور جو کہ آپ لوگ ہیں، میری کیوٹ کیوٹ سے ریڈرز۔ لٹرلی یار اتنے زیادہ کمنٹس آئے، میں نا خود پہلے حیران ہو گئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے سیڈ اینڈنگ نہیں کرنی، بٹ نا اس کی سیڈ اینڈنگ کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ بیسیکلی آسما میں عامل جو ناول تھا نا، وہ لکھنے کے میرے مقصد تھے۔ فرسٹ پہ جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں نے نا فرض شناسی دکھانی تھی کہ آپ اگر کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی رشتہ نا آپ کے اوپر نہیں آتا، آپ کا فرض، آپ کا سب سے پہلا جو پریورٹی ہونی چاہیے نا، وہ آپ کی فرض ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ یہ تھا، میں نا ناولس پڑھتی تھی تو میں نا اس چیز سے بور ہو چکی تھی، بالکل بور، کہ ہر ناول میں ایک ہی چیز دکھاتے تھے، یا تو لڑکا گینگسٹر ہوتا تھا یا پھر جو لڑکی ہوتی تھی وہ بہت ہی مظلوم دکھائی جاتی تھی۔ جیسے یہ کہا جائے کہ مطلب سمجھ آئے نا، آپ خود ہی سمجھ آئیں کہ اس کو مارتے پیٹتے تھے اور زبردستی نکاح، یہ سینس ہوتے تھے ہر کسی میں، اور بعد میں ہیرو اچھا بن جاتا تھا۔ ایسے بہت زیادہ ناولز ہیں، جبکہ اگر ہم ریئلٹی کو دیکھا جائیں تو یہ چیز ریئلٹی سے بہت زیادہ دور ہے۔ ہم پڑھنے کی حد تک، میں لٹرلی پڑھ کے میں ہول جاتی ہوں کہ ایسا کیسے لکھ لیتے ہیں لوگ، کہ مطلب ریئلٹی سے بہت زیادہ ہٹ کر ہے کہ کوئی انسان آپ پر اتنا ظلم کرے اور آپ چپ بیٹھیں۔ آج کل ہم جس ماڈرن لائف میں جا رہے ہیں وہاں پہ میرے خیال سے کوئی بھی لڑکی ایسے چپ نہیں بیٹھتی۔ تو میں اس چیز کو نا اپنے ناول میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کہ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، جو ناولز میں دکھاتے ہیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ کمزور ہیں، آنسو بہاتی ہیں، یہ وہ، اس چیز کو میں نے ختم کرنا چاہ رہی تھی، اس ٹرینڈ کو۔ اس لیے میں نے لاریب کا کریکٹر نکالا، اور ایک میرا یہ مقصد بھی تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی سوشل ایشوز چل رہے ہیں، پولیٹکس گیمز، جو کہ بہت زیادہ لوگ اس ناول کی دنیا میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے جو چیز وہ کی ہے نا، مطلب کہ کیا، مجھے نا ورڈ نہیں آ رہا ہے میں نے چیز ہاں آبزرو کی ہے، وہ یہ کہ لوگ رومانس پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہر ناول میں انہیں رومانس چاہیے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو وہ والے ناول بہت پسند ہوتے ہیں جس میں ہیرو 2-3 تھپڑ مارتا ہے مطلب ہیروئن کو، اور اس کو بعد میں ہیروئن معاف کر دیتی ہے۔ یار ایسا کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتا دو، ایسا ریئل لائف میں ہو سکتا ہے؟ اتنی تذلیل کون لڑکی برداشت کر سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتی ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وومن رائٹس کے علاوہ مطلب کہ نا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ پھر بھی ہم جس ایج میں رہتے ہیں ہمیں پڑھنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو امیجن کریں نا ریئل لائف میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی امیجن کیجیے گا ریئل لائف میں، ہم کبھی بھی ایسا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں تو حیران ہوتی ہوں، رائٹرز پتہ نہیں کیسے لکھ لیتی ہیں کہ وہ مارتا ہے یہ وہ۔ مجھے پڑھ پڑھ کے غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا آپ مطلب گرلز کو اور کس جگہ پہ لے کر جا رہے ہو، کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن رہا ہے کہ ان کو ایسا ہیرو چاہیے، یہ وہ، یہ چیزیں ریئلٹی سے بہت دور ہیں۔ اچھا دوسرا، اب ہم آتے ہیں میری ناول کی طرف۔ نہیں، یہ بھی میری ناول کی طرف ہی تھا، اس کو لکھنے کا مقصد میں بتا رہی تھی۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں، ایک دو قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو تنقید والے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں اپریشیٹ والے۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے نا صحیح ناول لکھا ہے، کیونکہ جس چیز میں آپ کو تنقید نہیں نا ملتی، جس چیز کا اپوزیشن کوئی نہیں ہوتی، اگر آپ کو سارے اچھا اچھا کہتے رہے نا تو آپ کو مزہ نہیں آتا لکھنے کا۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے باتیں بھی نا اسی لوگوں کو ہوتی ہیں، باتیں بھی اسی انسان کو ہوتی ہیں جس میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اب اگر آسماں میں عامل جو ناول ہے، اس میں باتیں ہو رہی ہیں، مطلب ایک سائڈ پہ لوگ اچھا بھی کہہ رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ لوگ برا بھی کہہ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں میں نے بالکل پرفیکٹ چیز لکھی ہے، کیونکہ اس میں تنقید بھی ہے اور اس میں جو ہے اپریسیشن بھی ہے۔ باقی میرے لکھنے کا مقصد سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اور جو میں نے کہا ہے وہ۔ اینڈ تھرڈ تھنگ اور امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ریڈرز نا مجھ سے کوسچننگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں انٹرویو دینا چاہتی ہوں، تو آپ لوگوں کے جتنے بھی کوسچنز ہیں نا، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، مطلب ناول لکھنے کا مقصد میں نے بیان کر دیا ہے، بٹ پھر بھی سیڈ اینڈنگ کیوں کی، فیوریٹ کریکٹر، فیوریٹ کرش، یہ وہ، مطلب جتنے بھی آپ کوسچنز کرنا چاہ رہے ہیں نا، مجھے کمنٹس میں بتائیں، دین میں ایک ویڈیو تیار کروں گی، اس میں میرا انٹرویو ہوگا،
اس میں ہر چیز کا آپ کو میں رپلائی دوں گی. باقی مجھے امید ہے کہ لوگ اس ناول کو بھی پسند کریں گے جو میں اب اسٹارٹ کرنے والی ہوں. اور اس میں بھی ایک میری اسٹوری لائن ہے. اچھا، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے دوسرا ناول اسٹارٹ کرنا تھا. جی ہاں، میں نے دوسرا ناول اسٹارٹ کرنا تھا، وہ تھا زندان حیات. جیسے میں نے یہ ناول آسماں میں عامل ناول ایک پوری اسٹوری لائن پہ لکھا تھا، اس میں بھی میں نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا. لیکن جیسے آسماں میں عامل ناول سیریس تھا، ویسے وہ بھی ناول بہت سیریس ہونے والا تھا، کیونکہ اس میں جو میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا وہ چیز بہت سیریس ہے اور آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سوشل ایشو میں ہے، لیکن وہ حویلی بیسڈ تھا اور کافی سیریس تھا. پھر میرا فرسٹ والا ناول بھی سیریس ہو جانا تھا، اور جو پھر بعد میں زندان حیات آنا تھا وہ بھی سیریس ہو جانا تھا. تو میں نے سوچا نہیں، دونوں سیریس نہیں ہونے چاہیے، اس دفعہ تھوڑا لائٹ سا لکھتی ہوں. لیکن اس چیز میں بھی میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں گی، اور امید ہے آپ سب کو یہ بھی ریئلٹی کے مطلب کہ بہت قریب ملے گا ناول. باقی یہ امیجینیشنس ہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ریئلٹی ہے وہ دکھاؤں، وہ ناولس نہ لکھوں، وہ چیز نہ لکھوں جو کہ ریئلٹی ہے ہی نہیں. اور میرا جو میں لکھ رہی ہوں ایک ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شہرت دی ہے اس کا میں نے آگے جا کے حساب بھی دینا ہے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ رومانس جتنے بھی ہیں مطلب میں اس کو کم لکھوں، بٹ پھر بھی میں بہت زیادہ لکھتی ہوں، مجھے پتہ ہے. لیکن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ میری ناول سے کچھ سیکھیں تاکہ میرے لکھنے کا مقصد پورا ہو. تو امید ہے آپ کو میری کوشش پسند آئے گی. اور ہاں، میں انٹرویو دینے والی ہوں، تو جتنے بھی آپ سب کی جو بھی کیوریز ہیں مجھے بتائیں، دین میں ایک ویڈیو تیار کروں گی. امید ہے آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور نیکسٹ ناول میں بھی ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے. سو اللہ حافظ.